बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 21 जनवरी है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, 400 पुलिस एहलकार और अकेली अलीमा खान, रात क्या हुआ और अलीमा खान ने क्या तफसीलात बताई हैं, पुलिस वाले किस तरह हमलावर हुए, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, जज अडयाला के जेलर से क्यों खौफजदा है और अदालत के अंदर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने के हवाले से जो केस की समाअत हुई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, जज साहब ने अडयाला के सुपरिटेंडेंट को क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मामला दोबारा उठाया गया और कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं जो हमने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, वो इब्तदा थी और सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा किया जा रहा है जो वजह बनेगा गवर्नर राज का। ये खबर क्या है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सुहेल अफरीदी को जो घर भेजने की तैयारी है, क्या ये इतना आसान होगा, और 8 फरवरी का दिन कितना अहम है, क्या इसके बाद अहम फैसले किए जा सकते हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत पर जो हमला हुआ, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको खबर दें कि पहला इंटरेक्शन हुआ अलीमा खान का रात के वाक़े के बाद। 400 के करीब पुलिस एहलकार थे जो हर तरफ से लपके और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रोकने की कोशिश की, तशद्दुद का निशाना बनाया। अलीमा खान की जो इंटरेक्शन हुई है वो ये कहती हैं कि ये इमरान खान का नाम सुनकर तैश में आ जाते हैं। आपको याद होगा कि रात जो हमने खबर रिपोर्ट की उसमें नजम को गिरफ्तार किया गया और अलीमा खान ये बताती हैं कि नजम को मैंने कहा था कि इमरान खान का नारा लगाओ। तो जब इमरान खान का नारा लगाया गया तो ये लोग तैश में आ गए और उन्होंने नजम को गिरफ्तार कर लिया। ये कब तक ऐसा करेंगे? देखिए, हो ये रहा है कि सड़कों के ऊपर, नारों के ऊपर पाबंदी है। जब भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है तो पाकिस्तान में जो पुलिस है वो हरकत में आती है और झंडे, डंडे, सब कुछ आपको जो है वो जब्त करती हुई ये पंजाब पुलिस नज़र आएगी। रात भी यही हुआ कि अडयाला के बाहर जब नारे लग रहे थे इमरान खान के, ये वजह बनी है, अलीमा खान बताती हैं कि जिसके बाद उन्होंने ये क्रैक डाउन किया। लेकिन हम रुकने वाले नहीं, हम बार बार जाएंगे और उस वक्त तक जाते रहेंगे जब तक हमारी भाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला है ना, वो तहरीक का शुरू होना था और तहरीक इमरान खान की रिहाई की शुरू हो चुकी है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2nd टियर लीडरशिप या 3rd टियर लीडरशिप है, ये आप बयानात की हद तक आप इनको एक्टिव देखेंगे। आज मोहम्मद अली साहब जो हैं वो कहीं से नमूदार हुए हैं, उन्होंने कह दिया है कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी तो मफाहमत की बात नहीं हो सकती, दरवाजे खोलो और हम बात करेंगे। इस तरह से तहरीक कभी नहीं चलती। ये कोई विजिटिंग फैसिलिटी नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक सियासी प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करके, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, अपने सुकून की कुर्बानी देकर, अपने हाल की कुर्बानी देकर आपके मुस्तकबिल के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर मोहम्मद अली साहब आए, अली मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि जनाब जब तक मुलाकात नहीं होगी हम और मफाहमत की बात नहीं करेंगे। इस तरह से तहरीकें नहीं चलती। आज अदालत के अंदर सलमान अकरम राजा, आपसे अच्छे तो सलमान अकरम राजा हैं, कम से कम वो हर महाज के ऊपर एक्टिव ज़रूर नज़र आते हैं, अली मोहम्मद खान साहब। और आज शेख वकास साहब को भी होश आ गया, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आपसे अच्छा शफी जान है जो पार्टी के नज़रिए को, इमरान खान के बयानिए को आगे लेकर चल रहा है। सिर्फ कंधे पे उसने उठाया नहीं हुआ बल्कि उसे बढ़ा भी रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है। अब अदालत के अंदर क्या हुआ, ये सुने अली मोहम्मद खान एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, जो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े होने का दावा करते हैं लेकिन इस नज़रिए का बोझ उठाकर अपनी मंजिल की तरफ जाना नहीं चाहते। अब जज साहब की जेलर से दरखास्त और इमरान खान की मुलाकात करवा दो। आज ही एक्स अकाउंट के हवाले से समाअत होती है और सलमान अकरम राजा ने 4 निकात उठाए हैं। अब ये निकात क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। और पाकिस्तान में अदालती निज़ाम अब 0 से माइनस की तरफ जा रहा है और अदालतें हमें किस किस्म का इंसाफ देंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इस मुकदमे की बुनियाद पे क्या करने जा रही है और फिर हमने इससे पहले अदालतों में क्या कुछ होते हुए देखा। इमरान खान के एक्स अकाउंट के हवाले से मुकदमा किया गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप मुकदमा करें और दिफा का मौका ना दें? दिफा का मौका पहले कौन सा दिया था आपको याद नहीं है? एक केस के अंदर इमरान खान को वकील सफाई जो थे वो रियासत की तरफ से मुहैया किया गया। बाहर जो आपके असल वकील थे उनको रोक लिया गया, अंदर जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि सर इसी से काम चलाएं और हमें बहुत जल्दी ये फैसला दे दिया जाता है।
علیمہ بی بی سے ایک دفعہ بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا. وکلا نے جنہوں نے تیاری کروانی تھی ان سے بھی رابطہ نہیں ہوتا. اور اسٹیٹ کونسل ایک ایسے چیمبر کے وکلا کو عمران خان کے دفاع میں پیش کرتے ہیں جس کا ریاست سے تعلق تو ضرور تھا, پروسیکیوشن سے تعلق تھا, لیکن عمران خان کی بے گناہی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ایک پلاٹ تھا عمران خان کے خلاف, ایک ایسا جوڈیشل پلاٹ جس کے ذریعے عمران خان کو جیل میں بار بار سزائیں دے کر رکھنے کا ایک طریقہ کار ان لوگوں نے ایجاد کر لیا. دوستو 4 نومبر کو جج ارباب طاہر نے حکم دیا کہ وکلا کے عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, لیکن آج تک یہ ملاقات نہیں کروائی گئی. اب مشاورت کیسے ہوگی؟ آج جج نے جیل حکام کو کہا کہ دیکھ لیجئے, اب پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اب وہ ہوا یہ ہوگا نا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ سر جج صاحب کے سامنے بھی یہ پورا منظرنامہ ہے کہ روزانہ منگل اور جمعرات اور ٹی وی کے اوپر جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ مومنٹم پاکستان تحریک انصاف گین کر رہی ہے, اور اگر یہ ملاقاتیں ریاست روک سکتی ہے تو بھئی میں کون ہوتا ہوں ملاقاتیں کروانے والا. یہ ٹیلی ویژن کو بھی فالو کرتے ہوں گے, خبروں کو بھی دیکھتے ہوں گے, اور سوشل میڈیا پر اپنے جو کاروائی ہے اس سے متعلق بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوگی, تو وہاں پر ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اگر ریاست روک رہی ہے تو بھائی ہماری کوئی اوقات نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ ملاقات کرواؤ, تو ہم کیسے کروا سکتے ہیں, میرے حکم کی کیا وقت ہوگی. تو لہٰذا صرف اتنا کہتے ہیں کہ اچھا یار دیکھ لینا ہے ان کی ملاقات کروا دو, لیکن کیس میرٹ پہ چلے گا. اب میرٹ کیا ہے کہ عمران خان کو دفاع کا حق نہیں دیا جائے گا اور کیس آپ میرٹ پر چلائیں گے. اور جیل انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے یہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی ضرور ملاقات ہوگی. لاسٹ ٹائم توشہ خانہ میں یہ ملے تھے تو عمران خان سے مل لیے ہوں گے. اب یہ جو آخری ملاقات ہے وہ 16 اکتوبر کو ہوتی ہے, جو غور کریں. اور جج کا حکم آیا 4 نومبر کو کہ ملاقات کروائی جائے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ 16 اور 4 آپ کہتے ہیں کہ ملاقات ہو گئی؟ تو یہاں پر پاکستان کی عدالتوں میں سر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں کے ججز ان کی نہ پروفیشنل ایکومنٹ ہے, نہ ان کے پاس پروفیشنل سکل سیٹ ہے, اور نہ ہی یہ پاکستان کی عدالتی نظام کو چلانے کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن یہ نظام ایسے ایسے لوگ آپ نے سسٹم کے اندر انڈکٹ کر دیے جن کی نہ انگریزی اچھی ہے نہ وہ قانون کی البے جانتے ہیں, لیکن وہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل ججز بھی بنے, اور اب تو خیر وہ پکے بھی ہو گئے ہیں مختلف عدالتوں کے اندر. اب جو تیسری چیز ہے کہ پرتشدد حملے کیے جاتے ہیں اور تحریکیں کیا ایسے آگے بڑھیں گی, یہ سوال سلمان اکرم راجہ نے اٹھایا. تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی قوم شرافت کے ساتھ حق پر کھڑی ہو جائے تو کوئی ظالم جابر سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, اور پاکستان کی عوام اس وقت ان کے سامنے کھڑی ہے. اب یہ جو چوتھا نقطہ ہے نا, اس پر آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں یہ تحریک چلنے جا رہی, اور 8 فروری 2024 کو جب پاکستان کی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تحریک انصاف کو, سر اس وقت جاگ جانا چاہیے تھا, لیکن اس وقت نہیں جاگے. 2 برس کے بعد آپ کو جاگنا یاد آ گیا. اور میں بار بار آپ تمام دوستوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہی وہ بنیاد تھی ان لوگوں کو مضبوط کرنے کی جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 8 فروری 2024 کو ہم کسی صورت بھی نہیں بھولیں گے اور نہ ہم مٹی ڈالنے دیں گے. اور مداوع کیا جائے اگر 51 اور 54 میں انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی, آپ دوستوں کو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 51 اور 54 میں پہلی مرتبہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی. اگر آپ نے اس وقت اس کا راستہ روکا ہوتا نا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ 8 فروری جیسا کام کرتے. بلکہ 8 فروری کو جو بھی کچھ ہوا, اگر آپ سڑکوں پر آ جاتے تو آج 26ویں 27ویں ترمیم کی بات نہ ہو رہی ہوتی. اور سب کچھ اس نظام سے حاصل کرنے کے بعد اب آپ 28ویں ترمیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو پاکستان میں سر سیاستدان ہمیشہ سے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر پراکسی سے فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس سے پہلے کئی آپ جیسے موجود ہوں گے جو اس نظام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ مداوع کیا جائے, اور نظام ایسے نہیں چلے گا. اگر 2018 کے انتخابات پر بات ہوگی تو پھر 1990 میں کیا ہوا, میں نے اصغر خان کیس لڑا ہے. یہ سوال تھا اصغر خان کیس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ کا. میں آپ کو نا بریف ایک ہسٹری بتا دوں اور پھر آگے بڑھیں گے, تاکہ وہ تمام ہمارے نوجوان جنہیں اصغر خان کیس کا نہیں پتا اور وہ اس پلیٹ فارم سے جڑے ہیں ان کو بتایا جائے کہ اصغر خان کیس کیا تھا. اگر کوئی 2018 RTS کی بات کرتا ہے تو ہمیں پھر پیچھے جانا پڑے گا اور ہماری ہسٹری کیا کہتی ہے. اصغر خان کیس تھا کیا؟ اصغر خان کیس پاکستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور متنازع مقدمہ ہے, جسے مہران بینک سکینڈل کے نام سے بھی لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں. یہ کیس 1990 کے عام انتخابات میں مبینہ طور پر انتخابی دھاندلی اور سیاست دانوں میں پیسوں کی تقسیم سے متعلق تھا کہ پیسے تقسیم کرو, لوگوں کو خریدو اور دھاندلی کرواؤ, اور دھاندلی کیسے ہوگی وہ اس کے اندر پورا اس کیس کے اندر اس کو رپورٹ کیا گیا. 1990 کے انتخابات میں اسلامی جمہوریہ اتحاد نے پاکستان پیپلز پارٹی کو IGI شکست دیتی ہے اور نواز شریف وزیر اعظم بن گئے. الزام تھا کہ ISI نے فوج کی
قیادت یعنی خاص طور پہ آرمی چیف ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ صاحب اور ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی ہدایت پر کروڑوں روپے سیاستدانوں میں اور صحافیوں اور سیاسی جماعتوں میں تقسیم کیے تاکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہو اور ایک مخصوص اتحاد جیت جائے۔ یہ رقم مہران بینک مبینہ طور پر اور دیگر ذرائع سے جو ہے وہ تقسیم کی گئی، یعنی یہی چینل تھا جو استعمال کیا گیا اور سیاسی انجینئرنگ اسے کہا جاتا ہے۔ سابق ایئر مارشل ریٹائرڈ محمد اظہر خان پاک فضائیہ کے پہلے پاکستانی سربراہ نے 1996 میں سپریم کورٹ میں ہائی پاور انسانی حقوق کیس دائر کیا۔ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کے بیان اور دیگر شواہد کی بنیاد پر عدالت سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہوں اور ذمہ داروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ 2012 میں آیا۔ 19 اکتوبر 2012 کو چیف جسٹس افتخار چودھری نے کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 141 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے قرار دیا کہ انتخابات جو 1990 کے ہیں دھاندلی ہوئی، ISI نے غیر قانونی طور پر پیسے تقسیم کیے، جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی سمیت دیگر اس کے ذمہ دار ٹھہرے، لیکن کیا کسی کو سزا ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو تمام وہ نوجوان یہ بھی سن لیں کہ اس ملک میں عدالتیں جب وقت پڑتا ہے کیسز تو چلاتی ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا۔ بھٹو کو ان کے جانے کے بعد کئی دہائیاں گزر گئی، آج پاکستان کی عدالتوں سے فیصلہ ہوا، کیا انصاف ملے گا؟ کیا بھٹو واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، کیا اگر وہ صرف یہ کہیں کہ جناب ہم مجبور تھے، ہمارے اوپر پریشر تھا، جب آپ قلم توڑ رہے تھے بھٹو کو لٹکا کر فیصلہ دینے کے بعد، اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ تاریخ آپ کے بارے میں کیا لکھے گی؟ تو پاکستان کے اندر جب وقت پڑتا ہے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جب وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آپ کی ضرورت ہے تو عدالتیں اڈیالہ میں لے جا کر آپ جو مرضی فیصلے کروائیں۔ تو دوستو یہ ہمارے ملک میں نظام کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ اس وقت جاری ہے۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ قمر دلشاد صاحب ہر دوسرے ہفتے ایک کالم لکھتے ہیں جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کے بارے میں اور عمران خان کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، یہ آپ کو کچھ اشارے اپنے کالم کے اندر دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب انہوں نے ایک کالم لکھا اور اس وقت KP کے اندر جو حالات ہیں اسے اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے استعمال کر سکتی ہے، اور ایک دعویٰ ان کا کہ ایک ایڈمنسٹریٹر لانے کی تیاری کی جا رہی ہے جسے آپ گورنر راج بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال، عسکری آپریشن میں صوبائی حکومت کی مداخلت اور دہشت گردوں کے سہولت کار بننے کے الزامات کے تناظر میں صوبہ براہ راست وفاقی کنٹرول میں جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں صوبائی اسمبلی کا تحلیل ہونا جو ہے اس کا بھی امکان موجود ہے۔ ایسی صورت میں وفاق صوبے میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے کا مجاز ہوگا۔ DG ISPR کی گزشتہ پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا کی گورننس پر جو رائے دی گئی، اسے تاثر مضبوط ہوا کہ وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 148 کے تحت کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے، یعنی 8 فروری کو لوگ نکلے اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر جو ہے obviously ایک ریئیکشن آ سکتا ہے اور KPK میں امن و امان کا مسئلہ بنا کر حالات اپنے قابو میں کیے جا سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی سر ایک پلاننگ کی ہے، اور وہ پلاننگ کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک آرٹیکل لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے یہی بات کی، پھر میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا۔ وہ انٹرویو کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پہ ہم نشر نہیں کر سکے، اس میں آڈیوز کے ایشوز تھے، لیکن اس میں بھی یہی باتیں کر رہے تھے، اور یہ تقریباً کوئی 1.5 مہینہ پہلے کا معاملہ ہے جب ان کا میں نے انٹرویو کیا۔ اور پھر انہوں نے ایک بار پھر آرٹیکل 148 کا حوالہ اس پورے معاملے کے اندر دیا ہے۔ اب دوستو پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ بھی جی بڑا واضح ہو گیا، اور وہ 8 فروری کو کیا کریں گے، کیونکہ پچھلے 1.5 ہفتے سے میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا تھا، تحریک انصاف کی قیادت سے بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ نے 8 فروری کو کرنا کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری کال ہی نہیں ہے، یہ کال تحریک تحفظ پاکستان کی ہے، ان کی کال ہے، ہم ان کو سپورٹ کے لیے موجود ہیں، اور ہم اسٹریٹ موبلائزیشن اسی طرح کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ آر یا پار کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان کی ہاں اور نہ سے جڑا ہوا ہے۔ مفاہمت یا مذاکرات جو کرنے وہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو آج یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو احتجاج ضرور کرے گی، مگر اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا۔ الفاظ کیا تھے کہ اسلام آباد مارچ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کے پلان میں شامل نہیں ہے۔ 8 فروری کے احتجاج کو تحریک تحفظ پاکستان آن کر رہی ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف کے درمیان کوارڈینیشن جاری ہے۔ تحریک انصاف نے 8 فروری کے حوالے سے صوبائی قیادت سے تجاویز جو مانگ لی ہیں کہ ہمیں کیا مارچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی مارچ کو اسلام آباد کی طرف نہیں کر رہی، اور میرا خیال ہے کہ اب طاقتوروں کو بھی احساس ہوگا، اور قمر دلشاد صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر کوئی تحریک چلی اور اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کیا گیا تو ہم صوبے کے اندر گورنر راج جو لگا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب نے کافی دنوں کے بعد وہ آئے، وزٹنگ فیکلٹی جس طرح سے آتی ہے،
اور انہوں نے اپنی پریزنس جو ہے وہ میڈیا پہ شو کی. اگر یہ ریگولر پریس کانفرنسز کریں تو یقیناً یہاں سے بھی پریشر جو ہے بن سکتا ہے. شفیع جان آپ سے بہت اچھا کام کر رہا ہے, ایٹ لیسٹ وہ عمران خان کے بیانی ہے اور عمران خان کے نام کو لے کر چل رہا ہے. پشاور میں جو پریس کانفرنس میں جو مزید باتیں ہوئی یہ سنیے گا عمران خان کے حوالے سے اور تحریک انصاف اب کرنے کیا جا رہی ہے. پہلی چیز, قید تنہائی میں خان صاحب کو رکھا ہوا ہے اور عمران خان کی خیر و عافیت کا علم نہیں ہو پا رہا. 50 روز سے سخت قید تنہائی چل رہی ہے. آخری ملاقات جو بہن کی ہوئی وہ کن مراحل میں ہوئی, سب جو ہے وہ ملاقاتیں کیسے کروائی جا رہی ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں. بین الاقوامی قوانین کے مطابق آئسولیشن ایک ٹارچر ہے, یہ تشدد ہے. ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے, حق مانگ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں 75 سالوں میں کسی وزیر اعظم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جو عمران خان کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے. یہ جو پنجاب کے عیاش حکمران ہیں, جیل خانہ جات کا محکمہ ان کے انڈر آتا ہے, انہوں نے کیا جواب نہیں دینا. عوام سے تو یہ نہیں ڈرتے لیکن اب اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. ایک قیدی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پرسنل معالجین کا معاملہ ہے, بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہے. اب دیکھیں جو بات میں نے آپ کو میرا خیال ہے کہ 4-5 دن ہو گئے میں آپ کے سامنے اس پورے واقعے کی اور جو حالات بن رہے تھے اڈیالہ کے بارے اس کی اسیسمنٹ رکھ رہا تھا. اب تحریک انصاف بھی سر اس راستے پہ چل پڑی ہے اور یہ کوئی میں کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن جو ایز اے پولیٹیکل کمنٹیٹر میری جو اسیسمنٹ تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی کہ وہ لوگ جو پارٹی کو کمزور کر رہے تھے, شیخ وقاص اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی, میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا لیکن آپ کے جو عمل ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں. اب وہ بھی اپنے آپ کو نا مرکز سے جوڑ رہے ہیں, علیمہ خان کی تحریک سے جوڑے ہیں. علیمہ خان جب آپ نے تحریک نہیں چلائی تو علیمہ خان کو آنا پڑا. علیمہ خان اکیلی کھڑی تھی تو ان کے لیے آواز اٹھائی, لوگ آ کر جڑنا شروع ہو گئے کہ یار بہنوں کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے اور لوگوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا, ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, تو لوگوں نے اپنے آپ کو علیمہ خان کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہاں سے دھوکہ نہیں ملے گا. 2 قسم کے لوگ تھے, ایک جو دھوکہ کھا کر انتظار کر رہے تھے کہ کوئی سچی قیادت آئے, وہ علیمہ خان کی شکل میں مل گئی, اور پھر وہ لوگ تھے جنہیں اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنا ہے, وہ بھی جڑ گئے. اور اب شیخ وقاص صاحب کی انٹری ہو رہی ہے اور وہی بات کر رہے ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ تحریک اڈیالہ سے شروع ہوگی, تحریک عمران خان کی رہائی کی ہوگی. یہ ملاقات والا معاملہ سر چھوڑ دیں اور عمران خان کی رہائی کی بات کریں. اور اب علیمہ خان نے عمران خان کی رہائی کا نعرہ جو ہے وہ لگا دیا ہے. ایکسپورٹس کے اوپر انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں لیکن دوستو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. پاکستان میں ایک جملہ جو انہوں نے کہا نا کہ ملک کے جو حکمران ہیں انہیں سوچنا چاہیے, پنجاب کے لوگوں کو سوچنا چاہیے, عیاش حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. میں آپ کو نا ایک ویڈیو اس وقت اسکرین پہ چل رہی بھی ہوگی آپ کے سامنے, اور اس میں لوگ کیا سوال کر رہے ہیں. یہ بہت ہی تکلیف دہ ویڈیو ہے. یہ جناح ہسپتال کے صفائی کرنے والے ورکرز ہیں, ان کی گفتگو, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. مریم نواز سے گزارش ہے کہ ہماری تنخواہ دے دیں. مالک مکان کرایہ نہ دینے کی وجہ سے سامان جو ہے وہ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک رہا ہے. میں نے بچوں کو راشن دینے کے لیے 1300 کے گھر کے برتن بیچے. تو میں ان بزرگ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کے برتن بیچ رہے ہیں, یہ ملک کے برتن بیچ رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے بچوں کی شادیوں کو ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھایا جا سکتا ہے. مریم نے 50-60 لاکھ کے ککر کپڑے پہنے تھے تو یہ ان کا سٹائل ہے, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. اور اگر اس پہ تنقید کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ یوتھی ہیں اور یہ عمرانڈو ہیں اور اس قسم کے نام دیے جاتے ہیں. لیکن جو گورننس کے مسائل ہیں, یہ بچے جو بھوکے مر رہے ہیں 1300, اگر کوئی ایک خاندان اس میں سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خدا نہ خواستہ خاتمہ کر لے تو کون اس کا جواب دے گا؟ آپ بہت اچھے کام کر رہے ہوں گے, سب کچھ کر رہے ہوں گے. آج ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا کہ بھاول نگر سے ایئر ایمبولینس ایک بندے کو لے کر لاہور پہنچی ہے, ایسی کوئی ویڈیو تھی. تو دوسرے کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو 300 کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے, کیا اس 300 کلومیٹر میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں تھا جہاں پر اس بندے کا علاج ہو سکتا؟ یہ صرف ٹک ٹاک کر اور ایئر ایمبولینس کو پروموٹ کرنے کی بات ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ایئر ایمبولینس بھی چلائی. کتنے آپ میں سے لوگ ایسے ہیں جو ایئر ایمبولینس میں سفر کر چکے ہیں یا ان کے پیارے جو ہیں وہ ان کو لے کر گئے؟ تو یہ صرف اور صرف ایک طریقے ہیں. وہ کسی کا جہاز کھڑا ہوگا, انہوں نے کہا جی انہوں ایئر ایمبولینس بنا دیتے ہیں اور ایک کمپین چلا دیتے ہیں اور انہوں نے ایئر ایمبولینس جو ہے وہ کھڑی کر دی. تو یہ پاکستان میں سر ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے. تو خدا کے لیے ذرا سوچیں ان ورکرز کے بعد کتنی تنخواہ ہوگی؟ 10,000 15,000. میرا خیال ہے کہ جو پر ہیڈ آپ لوگوں نے ادا کیا ہوگا نا اس شادی کے اوپر جو ہوئی ہے, اور لندن میں جو ایک شادی ہوئی تھی, میرا خیال ہے کہ 8-10-20 لوگوں کو ملا کر ان کی تنخواہ کو ملا کر وہ پر ہیڈ بنتا ہوگا لندن والی شادی کا. تو ان کی تنخواہیں دیں, ان کے اوپر ظلم مت کریں. 3 مہینے سے تنخواہ. اچھا میری جو اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ سارے معاملہ نا ٹھیکے پہ دے دیے جاتے ہیں, ٹھیکیدار کو پیسے مل جاتے ہیں. اب ٹھیکیدار آگے وہ پیسے نہیں دیتا مجھے جو لگتا ہے,
اور اس میں اس کی کمیشن ہوتی ہے. کیونکہ ایسی رپورٹس بھی ہوئی ہیں جن لوگوں کو ڈیلی ویجز پہ لگایا گیا ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنے ٹھیکیدار کو دینے, اتنے اپنے ہماری جیب میں جائیں گے. اب اس میں کتنی صداقت ہے اس پہ خیر الگ سے ایک سٹوری بھی کریں گے, لیکن یہ بھی اس کے اندر ایک معاملہ تھا. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ شاہد خٹک صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں انہوں نے ایک تقریر کی اور اسٹریٹ موبلائزیشن کے حوالے سے میں بتا رہے ہیں. تو یہ جواب آپ کو مل گیا کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو کوئی دھرنا یا کوئی مارچ کرنے نہیں جا رہی, بلکہ اسٹریٹ موبلائزیشن ہوگی. کے بند ہوگا, کراچی بند ہوگا. کراچی ویسے ہی خیر حالات اس کے اچھے نہیں ہیں. بہت ہی تکلیف دہ خبر جو ہے وہ کراچی سے بھی آ رہی ہے, اور 60 کے قریب باڈیز ریکور کی جا چکی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جس طرح بلڈنگ کے باقی حصوں میں پہنچیں گے, یہ مزید جو ہے ڈیڈ باڈیز آپ کو ملیں گی. اور باقیات وہ منظر میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جی. وہ ویڈیو ایک ٹیلی ویژن چینل پہ چل گئی, آئی ڈونٹ نو پیمرا اس حوالے سے کیا کہے گا, لیکن انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے. بہت ہی تکلیف دہ ہے. لوگ اپنے پیاروں کو, وہ ایک بابا جی وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے مجھے سرپرائز دینے کے لیے آئے تھے. ایک بیٹا, بڑا بیٹا چھوٹے کے پاس گیا, مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے یہ سرپرائز مل جائے گا. بہت ہی تکلیف دہ. آپ یقین کریں میں ان کے دکھ کو, کرب کو سمجھ سکتا ہوں کہ کس تکلیف سے یہ ماں باپ گزر رہے ہیں. یہ جوان اولاد کی موت, اور ایسی موت جسے آپ ساری عمر بھول نہیں سکیں گے. انسان 70-80 سال کا ہو کے اللہ کے پاس جائے نا, تو ایک صبر آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی زندگی گزاری, بچوں کی خوشیاں دیکھی, زندگی کا جو ہے عروج و زوال آپ دیکھتے ہیں. پھر آپ دنیا سے جاتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی یادیں ہوتی ہیں. لیکن 2 بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, ایک وہ بچہ تو خیر ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا, ایک ڈاکٹر, اس کی بیوی, وہ آئی تھنک شی واز پریگننٹ, جو اس واقعے کے اندر وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. تو یہ کہانیاں, یہ غلطیاں, آج وہ کامران ٹیسوری وہ پورا ایک دربار لگا کے بیٹھا ہوا تھا. کیا ہوگا اس سے؟ یہ 4-5 دن انشاءاللہ رضا کہتی کہ ہم عدالت کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. تم اپنے رب کو کیسے فیس کرو گے؟ حکمران ہو نا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وہ جو فائر سیفٹی جو لاز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کسی نے عمل کروایا؟ آپ دیکھیے گا کہ 2-3 دن یا 2 ہفتے یہ چلے گا سارا ڈرامہ کہ بلڈنگس کو چیک کر رہے ہیں, حکم آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن حکم کے اوپر امپلیمنٹیشن کب ہوگا؟ جب بلڈنگ, آج وہ میں رات دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پٹیل صاحب کہ یہ تو پوچھیں ایم کیو ایم والوں سے, جاؤ پوچھ لو ایم کیو ایم والوں سے, وہ بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر, کہ یہ کیا کرتے رہے ہو. حکومت آپ کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی غلطیوں کو, اپنے گناہوں کو اور اپنے جرائم کو کسی اور پر ڈال کر خاموش ہو جائیں. یہ آپ کی غلطی ہے. 17 سال سے آپ کی حکومت ہے. کراچی میں آج بھی کھڈے ہیں, کراچی میں آج بھی بچے جو ہیں اسی طرح گٹر میں گر کے مرتے ہیں. آج بھی یہاں کے نالے گندے ہیں. وہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ کراچی جو ہے کوئی, آپ اس شہر میں چلے جائیں, آپ نے نا وہ زومبی فلمیں دیکھی ہیں, اونچی اونچی عمارتیں. کراچی سے سر مجھے اتنا ہی پیار ہے جتنا آپ کو, کیونکہ گھر سے کوئی نفرت نہیں کرتا. کراچی کے لوگوں سے بہت معذرت کے ساتھ یہ میں منظر کشی کر رہا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ وہ جس طرح زومبی فلمس کے اندر دیکھیں نا, پرانی بلڈنگس اور بورڈڈ ہاؤسز جس طرح سے ہوتے ہیں, وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں آتی اور اندھیرا ہی اندھیرا آپ کو نظر آئے گا. ایسی بلڈنگز ہیں سر کراچی میں. کیا فائر ایگزٹس ان فلیٹس کے اندر موجود ہے؟ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں, اور آس پاس آبادی, کس طرح سے وہ لوگ سروائیو کرتے ہیں. سر انسان تو سمجھیں. لیکن پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی, سب کچھ جو ہے وہ سارا جو ذمہ داری ہے, ملبہ ہے, وہ آپ کو عمران خان کی حکومت پہ ڈالنا آسان لگتا ہے. تو اتحاد بنائیں, اچھے بنائیں, لیکن عوام کے ساتھ بھی اتحاد کریں. آپ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد کریں گے, نتیجہ یہی نکلے گا. پھر پروڈکٹ کیا ہوتی ہے شائلہ رضا, پروڈکٹ کیا ہوتی ہے کامران ٹیسوری, پروڈکٹ کیا ہوگی پاکستان میں جو لوگ اس نظام کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ عوام سر کہیں نہیں آتی. پھر شادیاں مہنگی دکھائی جائیں گی, پروڈکٹ یہی ہوگی کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ رول رہی ہے. تو عوام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. شاہد خٹک اسٹریٹ موبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, بہت ہی زبردست کام ہے. دوستو خان صاحب کو نا جب گرفتار کیا گیا تو میں نے یہ اس وقت کہنا شروع کیا تھا کہ آپ کو اسٹریٹ موبلائزیشن جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. 2 سال کے بعد تحریک انصاف کو یہ ہوش آیا. چلیں دیر آئے درست آئے, لیکن یہ جو موبلائزیشن ہے یہ ضروری ہے. عوام کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے, اور اگر یہ تعلق پہلے دن سے قائم کیا جاتا, اس کا گھراؤ کرتے, تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے. میں آپ کو نا یہ خبر بھی دے دوں کہ صوبائی وزیر کے گھر پر جی حملہ ہوا ہے, اور ڈاکٹر امجد علی کے گھر پر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ ہوا ہے. واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, تاہم گھر کے ایک حصے کو نقصان پہنچا. ڈاکٹر امجد یہ کہتے ہیں کہ میں حکومتی فسطائی جبر کے اندھیروں کے خلاف ہر موڑ پر آواز بلند کرتا رہوں گا. یہ حملہ بھی اسی سازش کی کڑی ہے جس کا مقصد میری آواز کو دبانا ہے, لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس طرح کے ہتھ کنڈے ہمارے حوصلے پست نہیں کریں گے.
कुछ दिन पहले किसी ने कहा था ना कि इनके ऊपर हमला क्यों नहीं होता। अनफॉर्चुनेट है, आप अपने लोगों के बारे में इस तरह बात करें और आज देखेंगे एक हमला जो है वो हो भी गया है। दोस्तों मैं आपको ना जाते जाते एक खबर ये भी दे दूं, इमान मज़ारी का मामला जो है 2 दिन की हिफाजती ज़मानत इनको दे दी गई है। रात इन्होंने जो सदर साहब हैं उनके चैम्बर में, जो उनका बार का जो दफ्तर है वहाँ पे इन्होंने रात गुजारी। सुबह इनको नाश्ता करवाया गया, सारी रात वहाँ पे सहाफ़ी भी बैठे रहे। कामरान मुर्तज़ा इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कामरान मुर्तज़ा का एक जुमला और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि हमने अपनी तारीख़ में, मतलब पूरी वकालत में मैंने कभी नहीं ये देखा कि किसी खातून को यहाँ पर अदालत के बाहर इस तरह से रात जो है वो गुजारनी पड़ी हो। तो इन्होंने रात जो है गुजारी। 27 जुलाई 2025 की पुरानी FIR और इसके बाद ये अदालतों में पेश होते रहे। पिस्तौल डाल दिया, शायद उन्होंने पिस्तौल को कभी हाथ भी ना लगाया हो। तो ये अदालत ने इनको 2 दिन की हिफाजती ज़मानत तो दे दी है, लेकिन इनको किसी न किसी वक्त जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। अब जो पीस वाला मामला है बोर्ड में जिसमें पाकिस्तान शमूलियत इख्तियार कर रहा है, मैं अलग से वीडियो करूंगा क्योंकि इसके बहुत सारे एंगल्स हैं और देखना ये पड़ेगा अभी, क्योंकि फौरी तौर पर ये ऑर्डर्स आया है, पाकिस्तान ने बयान जारी कर दिया है, तुर्की भी इसमें शामिल हो रहा है। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, हमारे पास मैंडेट क्या होगा, हम हमास को क्या करेंगे, वहाँ पे गैर मुसल्लह करने के लिए जा रहे हैं, आप किस तरह से हम लाएंगे। आप इसराइल को बंद कर दें, इसराइल के का जो है हर तरह से बाइकआउट किया जाए, फ़लस्तीन में अमन आ जाएगा। इसराइल को कहेंगे बाज आ जाए और उन इलाकों से निकल जाए जो फ़लस्तीन के थे, अमन आ जाएगा। तो आपको एक फ़ोर्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, यानी एक ऐसी फ़ोर्स जिसका मैंडेट, जिसका मरकज़ उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने दुनिया में हमेशा जंगें शुरू करवाई। आप उनकी इस फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनने जा रहा है, इसको तफसील से इसका एक पूरा जायज़ा लेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।